کہ جو जन्नत का डिस्क्रिप्शन है आमिर भाई, जो भी जी है जी। उसमें, ये सारे ऐसे लगते हैं कि जब हुजूर ने समझाया था अपने फॉलोअर्स को, हम्म तो उन्होंने एक एडल्ट व्यू रखा है उसमें, मतलब कि बड़ों के लिए व्यू रखा है। हम्म हम्म राइट, बट मौत तो किसी की भी हो सकती है, बच्चों की भी हम्म हो सकती है। तो ये जो एडल्ट व्यू है इन टर्म्स ऑफ एक जो नदियाँ हैं जिनमें जिनमें वाइन होता है, नॉन अल्कोहलिक होगी, और बाकी भी चीज़ें, ये सिर्फ बड़ों के लिए एक हिसाब से गाइडेंस की तरह दिखा कि यहाँ छोड़ दो, वहाँ आपको ये सब मिलेगा। बट ऐसी कोई बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो मुझे ये थोड़ा इनकम्प्लीट लगा दिस दिस हम्म व्यू। तो मैंने हम्म सोचा आपसे एक बार पूछ लें कि आप ये कैसे देखते हैं? आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, पहले बात हुई आपसे? जी नहीं। नहीं हुई? ठीक है सर, हुक्म। जी, आमिर भाई, मैंने कुछ एक्स मुस्लिम्स के चैनल देखे हैं, हम्म एंड वहाँ की उन्होंने कुछ ऐसी पॉइंट्स की थी कि जो दिमाग में अटक गई हैं, एंड हम्म उसका मुझे आंसर कहीं ना कहीं से जैसे आपके अंदाजे से अगर मिल जाए तो वो काफ़ी अच्छी होती। आपसे पूछना हम्म चाहता था, क्या यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ? हम्म। अच्छा, अटक गई हैं वो आपके जहन में? जी, मतलब कि वो जहन में रह गई हैं, एंड हाँ। कुछ चीज़ें तो मैं यही पूछना चाहता था कि ये वो प्लेटफॉर्म है। कुरान ट्रांसलेशन से, हाँ तो चलेंगे, आज बात करेंगे थोड़ी सी ना। मैं चाह रहा हूँ हमारी मुस्लिम ऑडियंस की थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हम होनी चाहिए ना। क्या कहते हैं अंसर भाई, ऐसे ही है? जी, सही बात कह रहे हैं आप। थोड़ी, हाँ थोड़ी सी कर लें, ट्रेनिंग कर ले थोड़ी उनकी। जी, ठीक है, आप कुरान ट्रांसलेशन से पढ़ा हुआ है आपने? सच बोलूं तो नहीं, हाँ तो आमिर फिर भाई। फंस जाएगी ना, फिर हर चीज फंस जाएगी। फिर आपकी कमीज भी फंस जाएगी, फिर आपका जूता भी फंस जाएगा, फिर आपके बालों में कंघी भी फंस जाएगी, फिर आपकी उंगली दरवाजे में भी फंस जाएगी। हो हम्म सकता है लुकमा भी फंस जाए। ठीक है, हम्म फिर बहुत कुछ फंस जाएगा, क्योंकि हमने बेस ही नहीं बनाई। तो फिर तो फंसना ही है। तो आप ऐसे करें, मैं लाख बार भी इधर लोगों के सवालों के जवाब दूंगा ना, वो हम्म फंसा रहेगा, फंसा ही रहेगा। हम्म अब मिसाल के तौर पर आपके गले में एक लुकमा फंस जाए, हम्म ठीक है, और आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं देख रहा हूं लुकमा फंसा हुआ है, हम्म, ठीक है, और आपके टेबल के ऊपर एक गिलास पानी का पड़ा हुआ है। जी। मैं वो साइड पे करके और बेहतरीन तकरीर करूं, भोग कर देंगे, भोग कर देंगे, ये बांट देंगे, फलाना कर देंगे, इतना कर देंगे, उतना कर देंगे, ऐसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे, हम्म, लुकमा निकल जाएगा आपका? नहीं। हाँ तो बस ये चीज है। तो मुझसे तकरीरें तुकरूरे ना करवाएं, पहले पानी का एक घूंट पिए। ठीक है, ठीक है ये भाई। है बेसिक्स। जिस दिन मुसलमानों ने बेसिक्स के बाद सवालात खड़े करने शुरू किए, उसका लज्जत ही और है, हकीकत है। मुझे जब एतराजात शुरू हुए, सवालात शुरू हुए, तो मैंने कोशिश किया, मैंने कहा यार सवालात जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, क्यों ना मैं ओरिजिनल सोर्सेस की तरफ रुजू करूं, मैं शुरू से शुरू करूं। मैंने तो कभी शुरू ही नहीं किया था। जब मैंने शुरू ही नहीं किया, मिसाल के तौर पर अंसर भाई, आप एक मूवी देखने के लिए जाते हो थिएटर में, ठीक है, किस वक्त जाओगे? स्टार्ट के अंदर या इंटरवल के बाद? हैं? स्टार्ट स्टार्ट पे। स्टार्ट में। स्टार्ट में। इस वक्त मेजोरिटी मुसलमान इंटरवल के बाद देख रहे हैं, तो फिर तो मूवी समझ नहीं आएगी। हम्म उसके लिए शुरू से जाना पड़ेगा। ये हो रहा है। ये मैंने आपको क्रक्स निकाल कर बता दिया है कि इस वक्त मुसलमान दाएं बाएं मेजोरिटी में इसलिए देख रहा है, इन हम्म छुछूंदरों के एतराजात की वजह से, कि उसने इंटरवल के बाद सिनेमा के अंदर, मिसाल तो बड़ी भोदी सी मैंने दी है, मगर चूंकि आजकल यूथ है, उनको झटके से, आजकल जवान के पीछे भी लोग बड़े हुड़ हुड़ कर रहे हैं, तो मैं उनको कहा मैं समझा दूं जरा मिसाल से, क्योंकि मैं यूथ से मुखातिब हूं। तो आजकल हमारे मुसलमान इंटरवल के बाद एंटर हो रहे हैं, तो फिर तो मेरा भाई मूवी समझ नहीं आएगी। अब ये बेस आपने पकड़ ली, अब मैं आपको चाहता हूं कि आप बात करें, मगर आपने ये याद रखना है कि मैं जी। जितनी भी बातें करूंगा वो आपको समझ नहीं आएंगी, क्वाइट पॉसिबल आ जाए, मगर हो सकता है ना समझ आए और वो फंसी रहे, क्योंकि जी मैं आपने बेस नहीं पढ़ी। जी, सही बोला बेस पढ़े। आपने, मैं कोशिश करूंगा फिर भी। बट अगर लॉजिकली भी समझ में आ जाए तो वो एक अच्छी ये होगी कि समझ के पढ़ने में भी काम आसानी हो जाएगी।
نہیں میں آپ کو یہاں ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں. جی سر. لاجک ایک سبجیکٹو چیز ہے. ہو سکتا ہے میری لاجک آپ کو سمجھ نہ آئے. یہ میں پتا کیوں آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں؟ کیونکہ ایک ایسی پزل ہے جس کا پہلا سٹیپ ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جگسو پزل ہوتی ہے, اگر اس کا ایک پیس ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر وہ پیس ہی ٹھیک جگہ پر نہ لگا ہو تو آپ 2 گھنٹے بیٹھ کے اس کو ادھر ادھر کرتے رہیں گے, وہ کبھی پزل سالو نہیں ہوگی. تو لاجک ایک سبجیکٹو چیز ہے. کوائٹ پاسبل آپ کو میری لاجک کلک کرے, ہو سکتا ہے نہ کرے, مگر اس وجہ سے اگر وہ نہ کرے تو جی آپ نے کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا, بلکہ اپنی کھوج کو جاری رکھنا ہے. بات صحیح کیونکہ ہے. میں جب اس کھوج کے اندر نکلا تھا مجھے کئی لوگوں کے جواب سیٹسفائی نہیں کرتے تھے, مگر میں نے سفر روکا نہیں. میں نے کہا اس کو نہیں جواب آتا, اس کو نہیں پتا, یہ بیچارہ کم علم ہے. مثال کے طور پر میں کو جواب دوں, آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز آنی چاہیے کہ یہ اس بندے کے پاس نالج نہیں ہے, یا اس بندے کو یہ سمجھا نہیں پایا مجھے عامر. تو مجھے وہاں سے شروع کرنا ہے, یہ کھوج کو جاری رکھنا ہے. خیر آپ اپنی بات رکھ لیں. یہ میں نے اس لیے سٹارٹ میں آپ سے پوچھ لیا تھا کہ تھوڑی سی اپنے مسلمانوں کی ٹریننگ کر لیں, تو آپ کے وجہ سے میں نے ان کی بھی تھوڑی سی ٹریننگ کر لی ہے. اب بات کریں. اچھا کیا آپ نے. تو بہت سارے کویسچنس ہیں, بٹ ایک بیسک کویسچن میں کو پوچھنا تھا آپ سے کہ جو جنت کا ڈسکرپشن ہے عامر بھائی, جو بھی جی ہیں جی. اس میں, یہ سارے ایسے لگتے ہیں کہ جب حضور نے سمجھایا تھا اپنے فالوورز کو, تو انہوں نے ایک اڈلٹ ویو رکھا ہے اس میں, مطلب کہ بڑوں کے لیے ویو رکھا ہے. رائٹ. بٹ موت تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے, بچوں کی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو اڈلٹ ویو ہے ان ٹرمس آف ایک جو ندیاں ہیں جن میں وائن ہوتا ہے, نان الکوہولک ہوگی, اور باقی بھی چیزیں, یہ صرف بڑوں کے لیے ایک حساب سے گائیڈنس کی طرح دکھا کہ یہاں چھوڑ دو, وہاں آپ کو یہ سب ملے گا. بٹ ایسی کوئی بچوں کی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, تو مجھے یہ تھوڑا انکمپلیٹ لگا دس ویو. تو میں نے سوچا آپ سے ایک بار پوچھ لیں کہ آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں. اچھا, جو ڈسکرپشن دیا گیا ہے, چونکہ شریعت کا تعلق ہوتا ہے بلوغت کے ساتھ. بلوغت آپ سمجھتے ہو؟ نہیں جی, نہیں سمجھتا میں. نہیں سمجھ. یعنی شریعت ایک سینسیبل ٹائم خاص کرتی ہے کہ اس ٹائم کے بعد انسان شریعت کا مکلف ہوتا ہے, یا اس پر برڈن آف شریعہ لا ڈالا جاتا ہے, اسے پہلے نہیں. ٹھیک ہے. تو جب برڈن آف شریعہ لا ایک سرٹن ایج کے بعد ڈالا جاتا ہے تو سارے آرگیومنٹس اسی ایج کے بعد کو اپیل کرنے چاہیے. آپ نے میرا پوائنٹ انڈرسٹینڈ کیا؟ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, وہ یونیورسٹی جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کالج سے نکل کے یونیورسٹی. اب یونیورسٹی کے اندر اس کو مونٹیسری کی یا پریپ کی یا نرسری کی یا انڈر جو ہے جسے آپ بولتے ہیں انڈر 10th اسٹینڈرڈ, چھوٹی ایج کے بچوں کے معاملات ڈسکس نہیں کیے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب اس لیول میں آ چکا ہے کہ اس کو یونیورسٹی لیول پر ٹریٹ کیا جائے گا. شریعت جو ہے وہ ایک بندے کو میچورٹی کے بعد اپیل کرتی ہے. جو بچہ بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتا ہے وہ تو جنتی ہے, ڈائریکٹ جنتی ہے. اس کا ذکر صاف طور پر اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے احادیث کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب ملاقات ہوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے میں, تو آپ نے چند بچوں کو جنت میں کھیلتے ہوئے دیکھا درخت کے پاس. تو آپ نے پوچھا کہ یہ بچے کون ہیں, تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بچے, یعنی جبریل یا جو ملائکہ ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بچے ہیں کہ جو بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. جب بلوغت سے پہلے وہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ جنت کے اندر ہیں. اب اسی طریقے سے یہ سمجھیں کہ جیسے جنت کے اندر ان کی کوئی روٹین ہے, ان کی کوئی خواہش ہے, وہ پوری کی جائے گی. اب اس ڈسکرپشن کو دینے کا, یعنی مثال کے طور پر یہ دینا کہ جنت کے اندر حوریں ہوں گی, یا جنت کے اندر جو ہے نا شرابن طہورا رحیق مختوم ہوگی, یا جنت کے اندر جو تم چاہو گے ہوگی, وہ اس لیے تھی کہ شریعت کا مکلف ایک اڈلٹ کو کہا گیا ہے, بچے کو نہیں. بچہ تو ویسے ہی جنتی ہے, اس کو اپیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں اگر وہ فوت ہو گیا تو. ٹھیک ہے. تو جو اڈلٹ ہو جاتا ہے, مثال کے طور پر آپ ابھی اڈلٹ ہو, ایسے ہی ہے جی ہاں, تو مجھے آپ کو اپیل کرنے کے لیے اس لیول کے آرگومنٹس دینے پڑیں گے جو آپ کو اچھائی اور برائی یا حلال اور حرام کو انڈرسٹینڈ کروا سکیں اور اس چیز کو سمجھا سکیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں,
سب سے امپورٹنٹ ٹائم ایک انسان کی زندگی کے اندر کون سا ہوتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہم، کافی سبجیکٹو ہے، ہر ایک کے لیے الگ ہوتا ہوگا. ایگزیکٹلی مگر میجورٹی جس کو وہ اپنی یوتھ بولتے ہیں، جوانی، اوکے جی. کیونکہ ایمبیشیس ہوتے ہیں، ہوں ڈریمز ہوتے ہیں، ایڈونچرز ہوتے ہیں، پلانز ہوتے ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، ریلیشنز ہوتے ہیں، سوشل لائف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے سپنے ہوتے ہیں. ایک بچہ جو ہے وہ تو لالی پاپ آپ دو گے یا آئس کریم دو گے، وہ اس میں چپ اس کی زندگی اپنی ماں کے ارد گرد گھومتی ہے. مگر جو سب سے امپورٹنٹ لائف ہوتی ہے جس میں وہ امبیشیس ہوتا ہے، اس کا چارم ہوتا ہے، وہ چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہے، ایڈونچر کو فیس کرتا ہے، ٹف ٹائمز کو فیس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اڈلٹ ایج. تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو اسی وقت مکلف ٹھہرایا جب وہ چیلنج لینے کے قابل بن گیا، وہ جب کیپیبل ہو گیا. اسی لیے اس کو یہ چیز سمجھائی. اب مثال کے طور پر ایک بچے کو شراب سے روکنے کا فائدہ کیا؟ آپ کو اڈلٹ کو ہی روکنا ہے. جی. ایک بچے کو فورنیکیشن سے روکنے کا فائدہ کیا؟ آپ کو ایک اڈلٹ کو روکنا ہے. ایک بچے کو ماتا پتا سے بدتمیزی نہیں کرنی، ماما کے اوپر سوسو نہیں کرنا، اس کو کیا فائدہ؟ یا ماما کو تھپڑ نہیں مارنا، یا بابا کو مکا نہیں مارنا، اس کو کیا فائدہ؟ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک اڈلٹ جب ہو جائے گا، جب اس میں پاور آئے گی، جب باپ کی جوتی پوری آئے گی، باپ کے کندھوں سے کندھا ملائے گا، پھر ولا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کے آگے اف نہ کرنا، سر جھکانا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پھر یہ کہنا کہ جب میں کمزور تھا میرے ماتا پتا نے میری عزت کی، میرے سے پیار سے رہے، میرا خیال رکھا، میرا پالن پوشن کیا، اب مجھے ان کا خیال رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو بغاوت آتی ہے، ریبیلیس ایک سائیکالوجی آتی ہے یا بیہیویئر آتا ہے، وہ اڈلٹ کو آتا ہے، بچے کو نہیں آتا جو ریبل بن کے سامنے آتا ہے. اچھا اسی طریقے سے دیکھیں، کیا ایک بچہ اور ایک بڑا مرڈر کرنے کا زیادہ پوٹینشیل رکھتا ہے یا ایک اڈلٹ؟ اڈلٹ. obviously اس لیے اس کو اپیل کیا گیا. اسی لیے جوانی کی عبادت کو اللہ کے رسول نے سونے سے تشبیہ دی ہے. انہوں نے کہا ہے یہ گولڈ ہے، گولڈ. جب آپ ینگ ہوتے ہیں تب آپ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، ریپینٹ کریں، توبہ کریں، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی انرجیز، آپ کی اندریا فل جوبن میں ہوتی ہیں. آپ پہاڑ ہوتے ہو، آپ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے. جس لڑکی پر دل چاہے اس کو جو ہے نا پھنسا لو. آپ کے پاس چام ہوتا ہے، پوٹینشیل ہوتا ہے، آپ گاڑی خریدو، بزنس کرو، انویسٹمنٹ کرو، محنت کرو، چھوٹی چھوٹی ایج کے اندر بلینئر بن جاؤ، ملینئر بن جاؤ. تو یہ سمجھنا چاہیے. تو بڑی عمر جب بندے کی ہو جاتی ہے تو اس وقت ویسے اس کے اندر نہیں رہتی، وہ چام ہی نہیں رہتا، وہ انرجی نہیں رہتی کہ وہ چیزیں کر سکے، وہ ویسے ریٹائر فیل کرتا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا. یہ میں نے ساری جو آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہے یہ یاد رکھنا ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا، میں نے ایک پروگرام کیا تھا آباد حق آفیشیل کے اوپر، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس. 50 منٹس کا پروگرام تھا، قریباً 1.5-2 سال پہلے میں نے بات کی تھی. اس میں نے ایک چیز رکھی تھی کہ یاد رکھیں جو جنت کی ڈسکرپشن آپ کو اڈلٹ فیل ہوتی ہے، یہ آپ اللہ کے ایسپیکٹ سے دیکھ کر کہہ رہے ہو اللہ ایسی بات کیوں کرے گا کہ ہورے رکھی ہیں، شراب ہے، کیا ہے یار یہ اڈلٹ ایک مل رہا ہے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی بندے کی خواہش ہے. ایسے ہی ہے نا، جیسے کسی بندے کی خواہش ہوتی ہے، اس نے اپنے خواب کے اندر جنت بنائی ہوتی ہے، وہاں عورتیں بھی ہوں گی، وہاں میں شراب بھی پیوں گا، وہاں میں یہ بھی کروں گا، اس کے شوق ہے. وہ جب یہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کی ایسپیکٹ سے ہو کر نہیں دیکھنا، بلکہ انسان کے ایسپیکٹ سے ہو کر دیکھنا ہے کہ اس کو یہ چیز ملنی ہے تو اس کی ضروریات کیا ہیں. مثال کے طور پر آپ جاتے ہو، آپ نے کبھی کسی اڈلٹ کو ڈال گفٹ کی ہے یا ٹوائے؟ نہیں. اس کو کبھی آپ پرفیوم کرو گے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ٹائی گفٹ کرو، ہو سکتا ہے کوئی بک گفٹ کرو، ہو سکتا ہے کوئی واچ کرو، موبائل فون کرو، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی جگہ پر جا کر دیکھ رہے ہو کہ اس کی ایج کیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کی ذات جو اس ساری مخلوقات کا خالق ہے، جب اس نے انسان کو بنایا اس مقصد کے لیے کہ وہ اس کا ایگزام کر کے ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہے جس کے پاس فری ول ہوگی، اس کو وہ پرکھے گا. ایسی صورت میں ان کے سامنے ایک ایسی چیز ہی رکھنی تھی جو ان کو اپیل کر سکے کہ وہ کوئی اچھا کام کریں یا برا کام کریں یا کیسے زندگی گزاریں. یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے. اس میں معیوب تب لگتا ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ یہ بات کر رہا ہے. اللہ بات کر رہا ہے یہ، مگر کر کس کے لیے رہا ہے؟ ایک باپ، آپ دیکھنا، آپ کبھی ایک باپ کو جو 35-36 سال کا 40 سال کا ہوتا ہے،
یا ایون 60-70 سال کے بزرگوں کو جو دادا نانا بن جاتے ہیں اپنے پوتوں اور گرینڈ چلڈرن کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھو، وہ بچے بن جاتے ہیں. اب کیا یہ کہیں گے جی یہ دیکھو اتنا بڑا ہو گیا ہے بچہ بن گیا؟ وہ ان کے لیے ہے. اب یہ مثال میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، لیسا کمیسلی شیون، اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے، مگر یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان چونکہ اس کو گرپ کر سکے اس کانسیپٹ کو، تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ ایسے کیوں کیا ہے جس میں آپ کو بظاہر یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی ڈیزائر لگ رہی ہے کسی بندے کی یا اس طرح. اوبویسلی میں چاہتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو یہاں روکا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں مجھے جنت کے اندر حوریں ملے، میں چاہتا ہوں وہاں میں کھل کر جیوں، میں نے یہاں اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے کئی چیزوں سے، مجھے تو خواہش ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں ایک ہیزیٹیشن اور ایک اپنے آپ کو ایک شیم تب فیل ہوتی ہے جب آپ لوگ اس کانسیپٹ کو اس طریقے سے لینا جس وجہ سے وہ رکھا گیا ہے، جو اس کی بیس ہے. دنیا کے اندر تو یہ جناب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے اوپر ذرا بھی نہیں شرماتے. جتنے میں نے ایتھیسٹ دیکھے ہیں، یس آئی ہیو اے گرل فرینڈ، وائی ناٹ، ہنسا، ہاں ٹھیک ہے، ہو گئے ٹھیک ہے، ہومو سیکسوالٹی ہو گئے ٹھیک ہے. اور تم یہاں فخر کرتے ہو اور ہمارے بارے میں جج کرنا شروع کر دیتے ہو کہ جنت تم اس لیے لینا چاہ رہے ہو کہ وہاں ہورے ہوں. واہ بھائی واہ، تمہیں یہاں پر فخر ہے، ہمیں اس پر فخر ہے. تم یہاں ٹیمپریری چیز کے اوپر پھدک رہے ہو، ہم پرماننٹ چیز کے اوپر خوش ہیں. الحمدللہ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا. پتہ نہیں عجیب بات ہے. جی عامر بھائی، جی وہ لاجیکل ہے آپ نے جو کہا ہے، کافی حد تک میں سمجھ رہا ہوں اسے، پر ایک بات آ گئی یہاں پہ عامر بھائی کہ اگر میں یہاں پہ سب برے چیزوں سے روک رہا ہوں اپنے آپ کو، وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، لیکن اللہ کی رضامندی پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، جو دنیا میں کر رہا ہوں، ہے نا. اگر میں جنت چاہوں تو میں اللہ کے اور قریب ہونا چاہوں گا، جو میرے لیے سب سے عظیم ہوگی. حالانکہ باقی جو دنیا کی جو چاہتے ہیں وہ اگر دنیا میں ہی ساتھ میں دفن ہو جائے اور جنت میں اور کچھ نہ کروں، بس عبادت میں رہوں، تو یہ ایک اور اچھی کانسیپٹ ہو گئی، رائٹ. بٹ جنت میں یہ سب چیزیں، مطلب اگر میں اپنے آپ کو سوچوں کہ میں نے یہاں پہ اپنے میں آپ کو میں آپ کا سمجھ گیا ہوں بات. میں نہیں چاہ رہا پبلک بھی بور ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پہلے لمبا بولیں، یعنی بہت سلو بولیں اور پیچھے لوگوں کو ٹائم نہ ملے. میں اچھا آپ کا معاف پوائنٹ سمجھ کیجیے. گیا ہوں. جی آپ نہیں، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں نا وہاں جا کے عبادت کریں تو میرا بھائی شوق سے کریں، کوئی بھی نہیں روکے گا آپ کو. پابندی اٹھ جائے گی. یہاں پر مثال کے طور پر کیا یہاں پر سیکس کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ دنیا کے اندر اجازت ہے، شادی کرو، کر لو، کس نے روکا ہے؟ جیسے دنیا والے آج کل جو ایتھیسٹ لبرل ہیں وہ کہتا ہے کانسنٹ کے ساتھ جو مرضی کرو، تو ہم کہہ رہے ہیں شادی کے ساتھ جو مرضی کرو، حلال رزق جتنا مرضی کماؤ. سمپل. چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو انسان کو بگاڑ دیتی ہیں اور میڈیکلی پروون ہے کہ وہ ہارمفل ہیں. شراب ہے، ٹھیک ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں، ڈرگز ہیں، یا جو کرائم ہے، اس چیز کے اوپر خیال. پر مجھے لگ رہا ہے کہ میں کٹ ٹو شارٹ آپ کے سامنے رکھوں. آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ وہ کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، جو آپ بات کر رہے ہو نا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، لا يسمع فيها لغوا ولا كذابا. ٹھیک ہے، نہ اس میں وہ کو فضول بات سنیں گے، نہ جھوٹ بکواس سنیں گے. یعنی وہاں کوئی نیگیٹو یا مورل میلڈی نہیں ہوگی، مورلی کرائسس نہیں ہوں گے، حسد نہیں ہوگا، جلن نہیں ہوگی. تو جب یہ چیز نہیں ہوگی تو پاکیزہ چیز ہوگی. جب وہ پاکیزہ چیز ہوگی، مطہرہ، پاکیزگی ہوگی وہاں پر، تو آپ نماز پڑھو. آپ کو کس نے روکا ہے؟ شریعت کی تکلیف، مثال کے طور پر یہاں میرے پہ شریعت کی تکلیف ڈالی ہوئی ہے، میں مکلف ہوں. مکلف کا مطلب ہے میرے اوپر شریعت کا برڈن ہے. جنت کے اندر وہ برڈن اٹھا لیا جائے گا، بس سمپل. آپ نے اپنی مرضی سے کرنا کرو، جیسے نفلی ہوتا ہے. آپ اگر وہاں جا کر تسبیح عبادت کرنا چاہتے ہو، سجدہ کرنا چاہتے ہو، اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو بھائی ہو کس نے روکا ہے؟ آپ ہو جاؤ. آپ کی اپنی چاہت ہے، بھائی میری چاہت ہے، میں اللہ سے بات بھی کروں گا، میں حوروں کے ساتھ گل چھڑے بھی اڑاؤں گا، اس میں دقت کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ جو مرضی کرنا. میں یاشی بھی کروں گا بھائی، میں نے زندگی دنیا کے اندر پریشانی کاٹ رہا ہوں، یہاں پر شریعت کی تکلف سے گزر رہا ہوں، تو مجھے میرا رائٹ ہے.
میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا رائٹ سے مراد اللہ معاف کرے یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو کہہ رہا ہوں میں نے تیری خاطر تو مجھے اب دے، نہیں، اس کا فضل ہے، مگر میری ڈیزائر ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہو وہاں جا کے قریب ہو تو ضرور ہو، کس نے روکا آپ کو، آپ ہو، ٹھیک ہے میرا بھائی، اپنا ٹھیک ہے خیال رکھیں۔ عامر بھائی، شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ انصر بھائی ہمارے ساتھ تھے، علی بھائی کافی دیر سے خاموش ہے، ان کو پوچھ لوں کہیں وہ بھی جنت کے لیے تو نہیں تیاری کر رہے؟ علی بھائی جنت کے لیے تو الحمدللہ تیاری کرنی چاہیے اور ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ دوسری بات، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، میں محظوظ ہو رہا ہوں آپ کی بات سے، مجھے آپ کی بات سے نا وہ یاد آ گئی، پہلے ہمارے ایک بھائی آئے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے مینج ہوتا ہے، کیسے مینج کرنا چاہیے، جی تو سید شہزاد حسین شاہ صاحب ایک بات فرماتے ہیں، اکثر ان سے میری گفتگو ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، 24 گھنٹوں میں آپ یہ ڈیسائیڈ کرو کہ آپ نے اپنے لیے کتنا وقت گزارنا ہے اور اس میں سے اللہ کو آپ کتنا وقت دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب ہم اس طرح کیلکولیشن کرتے ہیں تو کوئی بھی ٹائم نہیں بچتا، تو کہتے ہیں کم از کم یار 1 گھنٹہ تو خالص کر لینا، اب سارا دن اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، تو 24 گھنٹوں میں سے جسٹ 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے جس نے ہمیں زندگی عطا کی، جس نے ہمیں آنکھیں عطا کی، جس کی وجہ سے ہم اپنی ڈیزائر کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں، تو ہمارے اندر اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے 1 گھنٹہ نکال لیں 24 گھنٹوں میں، 23 گھنٹے اپنی مرضی اس میں جیسے مرضی گزاریں۔ تو اگر ہم 1 گھنٹہ مسلمان جو ہے، 1 گھنٹہ بھی بہت زیادہ، میں کہتا ہوں آدھا گھنٹہ بھی دینا شروع کر دیں، لیکن وہ مسلسل ہو، اس میں ایک بھی ناغہ نہ ہو۔ اور میری یہ عادت الحمدللہ پہلے تھی اور شہزاد خان شاہ صاحب کی اس بات کے بعد میں نے کبھی یہ بات بھولی نہیں، اور میری یہ پریکٹس اب مسلسل ہو گئی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور سالوں سے ہو گئی کہ کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اور کچھ نہیں کیا، مجھ میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ تو انسان ہوں، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنے مالک کے سامنے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مالک میں نے تمہاری رضا جوئی کے لیے، تمہارے لیے میں اسٹڈی کرتا تھا، اور میں زیادہ نہیں تو میرا مالک 2 گھنٹے روز ضرور دیتا تھا، اور میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرا نامہ اعمال خالی تھا، میں بالکل اپنی خواہشات میں مگن تھا اور اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بھاگتا پھر رہا تھا، لیکن مالک اور تو کوئی بات نہیں، یہ ایک چیز میں لے کے آیا ہوں کہ میں نے پلان کر لیا تھا کہ یہ 2 گھنٹے میں اپنے مالک کی رضا کے لیے اسٹڈی کروں گا، اور میں کرتا رہا۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، اگر اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کرنا۔ نہیں، زبردست، ماشاءاللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں، جتنی بات آپ نے رکھ دی بڑی زبردست بات ہے، اور میرے خیال سے اگر روٹین سیٹ ہو جائے، مسلمان اگر اپنی روٹین کی طرف توجہ کر لیں تو بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، چیزیں اپنے مدار میں آ جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو کہا نا کہ اسلام قبول آپ نے کرنا ہے، تو اسلام بیسیکلی ایک روٹین ہے۔ اب میں مثال کے طور پر ایک پروگرام میں نے کیا تھا، غالباً 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے آواز حق آفیشل کے اوپر، کہ حدیث پر اعتراض، قرآن کہاں ڈوبتا، سورج کہاں ڈوبتا ہے، عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اس حدیث کے اوپر جو اعتراض ہے اس کو میں نے ایکسپلین کیا۔ وہاں میں نے کچھ آیات قرآن سے پیش کی ہیں جہاں میں نے سمجھایا کہ اسلام حقیقی معنی کے اندر صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام پوری کائنات کے اندر ایک نیم ہے جو چل رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو اسلم من فی السماوات و من فی الارض، اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اسلام اس ساری چیزوں سے اوپر کی بات ہے۔ اسلام ہے اس نیم کا پالن کرنا جو اس سرشٹی کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کائنات کو سسٹین کیے ہوئے ہے۔ سورج کا اسلام قبول کرنا یہ ہے کہ وہ اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلتا، اس کی گریوٹی ایک حد تک رہتی ہے، ورنہ وہ نگل جائے، ہر چیز کو راکھ بنا دے۔ اور ہماری پوری کی پوری یونیورس جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنی اپنی چیز کے اندر چل رہے ہیں، تو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب یہ چیز کرنی تھی، یعنی اس پورے برہمانڈ میں، اس پوری کائنات کے اندر صرف انسانوں کو یا جنات کو فری ول دی گئی تھی، اور دیکھیں انہوں نے تباہی مچا دی ہوئی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور یہ اپنی اوقات سے باہر نکل گئے ہوئے ہیں۔ تو ان کو بتایا گیا تھا کہ اسلام لانا کیا ہے، یعنی ان نیموں کا پالن کرنا، ان سدھانتوں کا پالن کرنا
जो पूरे ब्रह्मांड में जिनकी व्यवस्था स्थिर की हुई है या स्थापित है, जो पूरी की पूरी नियम व्यवस्था, उसको बोलते हैं इस्लाम, आसान लफ्जों में।